फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन सय्यिदिना मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बारगाह इलाही इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह के इर्द गिर्द हम मौजूद हैं और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि आपके साथ बैतुल्लाह और मस्जिद हराम के मुख्तलिफ़ गोशों को शेयर किया जाए। नाज़रीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत इसके अंदर पोशीदा है कि उसने इस मक्का की सरज़मीन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पसंद किया और उसके बाद ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी सरज़मीन के ऊपर मबूस किया और इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं। तो ये शहर मक्का मुअज़्ज़मा बहुत सारी खुसूसियात का हामिल है और ना सिर्फ इस खाना काबा की खुसूसियत ये कि इसके ऊपर बैतुल मामूर है कि जो फ़रिश्तों का मरकज़ है और जिसके गिर्द फ़रिश्ते अपना तवाफ़ करते हैं। और ये बैतुल्लाह मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा, इसकी ख़ासियत ये भी है कि ये मंबा वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का आगाज़ यहाँ से हुआ और आखिरी रिसालत, आखिरी नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ अता की गई। और उसके अलावा बेशुमार वो ख़ासियतें इस शहर के अंदर ये जो दुनिया के किसी दूसरे शहर के अंदर नहीं है। तारीख़ के झरोकों में झांकने से हमें ये बात पता चलती है कि जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ इस बेआबो बेआबान जगह पर मक्का में छोड़ा और उसके बाद दोबारा जब आप तशरीफ़ लेके आए तो अल्लाह की तरफ से आपको ये हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर की जाए और आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर की। और इस मौके पर जो दुआ आपने मांगी उसको कुरान मजीद इस तरीके से बयान करता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अइन इंदक बैतिकल मुहर्रम, रब्बना लियक़ूमुस्सलात फ़जअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में, इस बेआबो बयाबां जगह पर तेरी हुर्मत वाले घर के पास इसलिए बसाई है कि वो नमाज कायम करें। लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोज़ियाँ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार बन सकें। और आज हम ये देखते हैं कि इस मक्का मुअज़्ज़मा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बरकत अता फ़रमाई कि दुनिया के हर कोने से हुज्जाज कराम यहाँ आते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, गर्ज़, दुनिया के हर ख़ित्ते से हर ज़ुबान बोलने वाले, हर रंग के हामिल और हर नस्ल के अफराद यहाँ पर हमें मौजूद मिलते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का को वो फ़जीलत अता फ़रमाई कि जिसके बारे में, मक्का के बारे में ये कहा जाता है कि मक्का नेवर स्लीप, इसमें हर वक्त दिन होता है, हर वक्त एक ताज़गी है और हर वक्त एक गहमा गहमी की कैफियत मौजूद होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का को ये फ़जीलत अता फ़रमाई जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा महसूस होती है। तो इस मक्का मुकर्रमा और जो हरम की जो हुदूद हैं उसकी इज़्ज़त, अज़मत, उसकी ताज़ीम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हम ये देखते हैं कि ये मस्जिद हराम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इतनी बड़े पैमाने के ऊपर एक्सटेंशंस की जा रही हैं कि जिसके बाद लाखों अफराद इस मस्जिद हराम में आ सकेंगे और इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अतराफ़ में मस्जिद हराम को एक्सपेंड किया गया है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जारी हैं ताकि हुज्जाज जिस वक्त फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए आएँ तो उनके लिए खाना काबा वसी हो और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मौक़े मुहैया हों कि वो मस्जिद हराम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ जो एक फ़र्द सुबह आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ये 4 नमाज़ें कम से कम वो यहाँ अदा करें,
جو رات میں آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تہجد اور فجر کی نماز یہاں سے پڑھ کر جائے، تو اس کے دوران میں جو آرام کا جو وقت ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تو یہ سارا وقت یہاں مسجد حرام کے اندر گزارنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ مسجد حرام میں ادا کی گئی ایک نماز دیگر کسی مقامات پر ادا کی گئی ایک نماز سے 1,00,000 گنا زیادہ افضل قرار دی گئی ہے۔ اور ایک اور اہم مقام جس کا ہمیں احادیث کے ذریعے سے حوالہ ملتا ہے وہ ہے ملتزم، اور ملتزم وہ مقام ہے کہ جو حجر اسود سے جو بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے، اور ملتزم عربی زبان کا لفظ التزام سے ڈرائیو کیا ہوا ہے، جس کے معنی ہے سینہ، ہاتھ اور بازو پھیلانا۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ جب مکہ آتے تھے اور اپنا طواف کرتے تھے تو اس حصے پر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، بازوؤں کو، سینے کو اور اپنے چہرے کو مس کیا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس شہر مکہ کے حوالے سے اس کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، اور کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پر اس کی قسم بھی کھائی ہے، کہ جس طریقے سے سورہ بلد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اور ایک اور مقام پر وہذا البلد الامین، کہ یہ شہر امن والا شہر ہے کے طور پر اس کو مخاطب کہا گیا ہے۔ اس شہر مکہ کی سب سے زیادہ خاص بات مسجد حرام کا واقع ہونا اور خانہ کعبہ کا مسجد حرام کے اندر واقع ہونا، اور خانہ کعبہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ نماز اور حج دونوں جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ کیا جائے، اور حج اس وقت تک ہو نہیں سکتا کہ جب تک خانہ کعبہ کی طرف سفر کا قصد نہ کیا جائے اور اس کے گرد طواف نہ کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کو اس حوالے سے ایک مرکزی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں یہ دعا مانگنا مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگنا اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ مقام جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں بالکل رکن یمانی کے سامنے، اور رکن یمانی کعبہ کا وہ کارنر ہے کہ جس کو بوسہ دینا، جس کو چومنا اور جس کو ہاتھ لگانا ثواب کا کام قرار دیا گیا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا دراصل گناہوں کو جھاڑنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حجر اسود گو کہ ایک پتھر ہے، مگر یہ پتھر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ یہ دراصل سفید رنگ کا تھا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس دودھ سے زیادہ سفید پتھر کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ حجر اسود کا یہ مقام کہ جو طواف کا آغاز ہے، اور طواف میں اس کو بوسہ دینا طواف کے آغاز اور ہر چکر کے آغاز کا سبب بنتا ہے، اور احادیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص اس پتھر کو بوسہ دے گا یا بوسہ دینے کی جیسا اشارہ کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور یہ پتھر قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش یقیناً کرنی چاہیے، مگر اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو، کسی کو دھکا لگے یا کسی کو ایذا پہنچائی جائے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ محبت اور پورے خلوص کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اشارہ کر کے بوسہ دیا جائے کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور عمل سے زیادہ اللہ کو نیت عزیز ہے۔ تو یقیناً دور سے بوسہ دینا اور ایک
خواہش کو دل کے اندر رکھنا اللہ رب العزت یقیناً قبول فرمائیں گے۔ اور جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل فرمایا کہ آپ نے اس پتھر کو چوما اور اس کو بوسہ دیا، تو اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو چھونے کی بھی کوشش کریں، اس کو بوسہ دینے کی بھی کوشش کریں۔ اور ایک اور مقدس مقام مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے تعمیر کے دوران اس مقام پر چڑھتے ہوئے اینٹیں رکھی ہیں، اور اسی مقام سے آپ نے اہل ایمان کو حج کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید نے مقام ابراہیم کی اہمیت اس طریقے سے بیان کی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے صلاۃ کی نماز کی جگہ مقرر کی جگہ بنائی جائے، اور اسی عمل کو اس طریقے سے جاری کیا گیا کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی 2 رکعت پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ مگر چونکہ اب بیت اللہ کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کسی بھی مقام پر، کیونکہ سارے مقام اس کے پیچھے ہی ہیں، تو کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور مقدس مقام، سگنیفیکنٹ لوکیشن، آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کی ہے۔ زمزم کا کنواں چونکہ کنسیلڈ ہے، مگر کم و بیش یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں اس کے نیچے زمزم اسی لوکیشن پر موجود ہے، کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے مشرق میں واقع ہے۔ زمزم کی اپنی ایک بہت اہمیت ہے، اور زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، اس کو پینے کی، اور بلکہ اس کو ایک مکمل غذا قرار دیا گیا۔ اور ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر مختلف نیوٹریشیس ایلیمنٹس اس طریقے کے ہیں کہ جو نہ صرف پیاس بلکہ بھوک کو بھی مٹانے میں کام آتے ہیں۔ بیت اللہ اور حرم کعبہ اور یہ مقدس مقامات جن کی آج زیارت کی ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے شعائر سے تشبیہ دیا ہے، اور قرآن مجید اس طریقے سے ان کی حرمت اور عظمت بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی جو عزت اور عظمت اور ان کی حرمت کو جو محسوس کرتا ہے وہی یقیناً تقوی کی منازل کے اوپر ہے، وہ اسی کے دل میں یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات مقدسہ کی، ان کی عظمت اور حرمت کو محسوس کرنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں ان مقامات کی حاضری اور اس کے بعد اب حج بیت اللہ کی سعادت، اللہ رب العزت اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور وہ تمام ناظرین جنہیں اب تک ان مقامات کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ وہ یہاں آ سکیں اور اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے اس گھر کے ساتھ محبت کر سکیں، اس گھر کے ساتھ جڑ سکیں، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے یہاں ان کی تجلیات اور ان کی جو نورانیت ہے ان کو محسوس کر سکیں، ان کے فیوز و برکات اپنی زندگیوں کے اندر سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ بیت اللہ کے اس مشاہدات کے بعد اب انشاءاللہ غار ثور کا سفر ہوگا، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے مناظر مدینہ منورہ کی طرف کس طریقے سے مکمل کیے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج یہاں غار ثور کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، اور یہ ہمیں تاریخ کے ان گوشوں سے کنیکٹ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 13 سال بعد کفار اور مشرکین قریش جو تھے ان کی طرف سے جو پریشانیاں اور جو شر اور مظالم سہنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم آپ کو موصول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دین کا پیغام اچھی طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ تو یہ وہ مقام تھا غار ثور کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عارضی قیام کیا اور اس کے بعد مدینہ کی جانب
سفر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غار ثور تک کیا ہوگا۔ لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت۔ ابھی یہ غار ثور کی طرف اوپر چڑھنا ہی شروع کیا کہ تھکن کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے اور سانس پھولتی ہوئی محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ سفر کیا تو آپ کی عمر تقریباً 53 سال کے قریب تھی۔ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی اور 13 سال آپ نے نبوی دور مکہ مکرمہ کے اندر گزارا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کیا، اور اس موقع پر آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کفار مکہ کو آپ کی اس نقل و حمل کا اور اس ہجرت کا فوری طور پر پتہ نہ چل سکے۔ ثور کا یہ مقام اور وہ غار کہ جو اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا، یہ مکے سے مدینے کے راستے میں نہیں آتا ہے بلکہ ایک دوسری ڈائریکشن کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اور مشرکین قریش کو یہ بتانا چاہتے تھے، اور ایک طریقے سے یہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھا کہ وہ مدینے کے راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طریقے سے دوسری طرف انگیج کر کے یہاں انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد مدینے کی راہ لی۔ اس سفر مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور ایک ماہر صحرائی راستوں کے ماہر عبداللہ بن اریقط بھی آپ کے ساتھ تھے کہ جو صحرائی راستوں کے سب سے زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو بہت ہی آسانی کے ساتھ غار ثور کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے میں مدد کی۔ اور غار ثور کے اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے۔ سراقہ بن جاسم جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں، اور سراقہ بن جاسم جو اپنی سواری کے اوپر تھے ان کی سواری نے ان کو گرا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ کوشش کے باوجود وہ آگے بڑھنے سے بالکل بیچار ہو گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ سراقہ وہ کیا وقت ہوگا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور سراقہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور ایمان لائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی موجودگی غار ثور کے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تشویش کا سبب بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین منصوبہ بندی اور تمام زمینی وسائل کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر اپنے توکل اور اپنے یقین اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ راستے میں اگر غار ثور کے اس واقعے کو اللہ رب العزت سورہ توبہ میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور یاد کرو وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ان کے گھر سے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے، اس وقت یہ 2 اشخاص تھے کہ جو
غار میں تھے، یعنی اس غار ثور میں، اور اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی اور سکون قلب عطا کیا، اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی کہ جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کی بات اور اللہ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ اور غار ثور کے اس چڑھائی کے سفر میں کئی بریکس لینے ہوں گے، وقفے کرنے ہوں گے، جس میں انشاءاللہ تھوڑا سا سستا کر پھر اوپر کی طرف دوبارہ سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ واپسی اوپر کا سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سہارا نہیں، خود انہی کو پکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ قریش جو کھر نکالنے کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، کہ جو پاؤں کے قدموں سے اور ان کے نشانات سے راستہ نکال لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ پاؤں کے نشانات کہیں پر نہ چھوڑے جائیں اس غار ثور کے سفر میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ آیا کرتے تھے، اور آپ کو جو غذائی سامان ہے وہ مہیا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عقبہ وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جو اپنی بکریوں کو لے کے آتے تھے، اور تاکہ حضرت عبداللہ کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ بکریوں کے پاؤں کے نشانات کے اندر گم ہو جائیں۔ اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو جتنے زمینی وسائل اور جو ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تاکہ اللہ کے دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں گزارے ہوئے یہ 53 سال، جس میں سے 13 سال نبوت عطا ہونے کے بعد کے ہیں، یہ مشکلات اور آزمائشوں سے بھرے ہوئے سال تھے، جس میں نہ صرف ذہنی، جسمانی، مالی، بلکہ ہر طریقے کی اذیت کفار مکہ اور قریشی مکہ نے استعمال کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور یہ فیصلہ بھی اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور ایک ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب اس مکہ کی سرزمین کو خیر آباد کہنا ہے، اور ایک نئی بستی میں اسلام کی دعوت اور اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کو مرکز کا درجہ دینا ہے۔ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک۔ یہ غار ثور کا مشاہدہ اور جبل ثور کا یہ سفر مکمل ہوا، اور اس میں
جو سبق میں سیکھتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل وہ ایسنس ہے، مگر اللہ کے اوپر توکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس وقت کیا ہے کہ جب اپنی بہترین منصوبہ بندی اور پلاننگ کو استعمال کیا اور تمام زمینی وسائل اور حقائق کو استعمال کیا۔ اور اس غار ثور کے سفر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذرائع استعمال کیے اور بہت اچھی منصوبہ بندی کو استعمال کرنے کے بعد یہاں غار ثور کے اندر اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریاد پیش کر دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بات اپنی امت کو سکھا دی کہ یہ تین اجزاء اگر شامل ہوں گے، بہترین منصوبہ بندی، زمینی وسائل کا استعمال اور اللہ کے اوپر توکل، تو اہل ایمان کو کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں بھی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بارگاہ الہی کی ایپیزوڈ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کے بعد آگے کا جو سفر ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دیکھتے رہیے بارگاہ الہی اسلام چینل اردو اسکائی 851 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مت سنا اے مدینے کے